अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरतुल इनआम, लेक्चर नंबर 1, बैच नंबर 7। आज हम सूरतुल इनआम स्टार्ट से ट्रांसलेशन विद डिटेल एंड वर्ड बाय वर्ड स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। सबसे पहले सूरत का नेम डिस्कस करते हैं, इनाम। सूरतुल इनाम, इनाम, इस सूरत का नेम इनाम क्यों रखा गया? इस सूरत का नेम इनाम है। इनाम नाम की जमा है। नाम के मानी क्या होते हैं? जानवर, चौपाया, मवेशी। इस सूरत के 16वें और 17वें रुकू में बाज जानवरों और मवेशियों के हराम होने और बाज के हलाल होने के मुतालिक अहले अरब के अयाम जाहलियत के जितनी भी उनकी तोहमात थी उनकी तरदीद की गई है। इस सिलसिले में इनाम का लफ्ज़ कई जगह पर आया है, इसलिए इस सूरत का नाम भी इनाम करार पाया। सूरत का नज़ूल, फजीलत वगैरह क्या है? ये सूरत मक्का में नाज़िल हुई और एक दफ़ा सारी की सारी मक्का में नाज़िल हुई, सिवाय 6 आयात जो कि मदीना में नाज़िल हुई थी। बाकी तमाम की तमाम आयात जो थी वो मक्का में नाज़िल हुई, लेकिन 6 आयात जो थी वो मदीना में नाज़िल हुई। इस सूरत के नज़ूल का ज़माना हिजरत से 1 साल पहले का है, मीन्स के मक्की दौर के आखिरी ज़माना में नाज़िल हुई। मक्का में एक ही रात के अंदर इस शान से नाज़िल हुई कि इसको 70,000 फरिश्ते लेकर हाजिर हुए और तस्बीह पढ़ते जा रहे थे। अल्लाह अकबर। मलाइका ज़मीन और आसमान को घेरे हुए थे और फरिश्तों की तस्बीह जो थी वो क्या थी? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम की गूंज से ज़मीन और आसमान में हंगामा बरपा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही तस्बीह पढ़ते हुए सजदा में चले गए और उसी रात इस सूरत को लिख देने का हुक्म दिया। बस जो सूरत 70,000 फरिश्तों की तस्बीहों हम्दो सना की गूंज के साथ उतरी हो, इसकी अजमत क्या हो सकती है? इस सूरत में टोटल 20 रुकू हैं और 165 आयात हैं और इसके कलमात जो हैं 3100 कलमात हैं। सूरत इनाम में क्या क्या डिस्कस किया गया है और ये किन मज़ामीन पर मुश्तमिल है? इस सूरत का असल मजमून जो है वो तौहीद की तालीम देना है और इन सब गलत ख्यालात को रद्द करना है जो कि तौहीद के कायल नहीं है, जिनमें से एक ज्यादा खुदा के माने जाने और लोगों को अल्लाह ताला के सिवा जो दूसरी चीजों के सामने झुकते हैं उनको सही अकीदा के बारे में बताने, और जो गैरुल्लाह की परस्तश करते हैं, गैरुल्लाह को माबूद मानते हैं, माअज़ल्लाह, अकीदा तौहीद की दावत के साथ अकीदा रिसालत के बारे में भी डिस्कस किया गया है। अकीदा आखिरत की तबलीग भी की गई है और जाहलियत के बाज जो ऐसी रसूम थी, ऐसे उनके वहम और तोहमात थे, उनकी भी तरदीद की गई है। इस्लामी मुआशरा की तामीर जिनमें बड़े बड़े असूल हैं, जिसका तज़किरा दावत नबी और मुनकरीन रिसालत के एतराज़ात का जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को जिन चीज़ों में मुश्किलात पेश आ रही थी वो सारी की सारी सूरत में डिस्कस की गई हैं। इस पर उनकी तसल्ली की गई है मुसलमानों की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके अलावा मुनकरीन और मुखालिफिन की गफलत पर तनबिया और वईद सुनाई गई है। बुत परस्ती की मजम्मत की गई है, खुदा परस्ती की दावत दी गई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत परस्तों और सितारा परस्तों से मुबाहसा, जो उनके साथ बातचीत हुई थी, वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है और इसके मींस के ये टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए गए। सूरतुल इनाम की फर्स्ट आयत हम रीड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ व जअलज़-ज़ुलुमाति वन-नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तमाम की तमाम तर तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, अंधेरों को और नूर को बनाया।
وجعل الظلمات جس نے اندھیروں کو پیدا کیا, جس نے رات کو پیدا کیا, والنور اور جس نے روشنی کو بنا دیا. کفروا بربهم یعدلون, پھر بھی جو لوگ کفر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ, اپنے رب اور کافر لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کے برابر لوگوں کو شمار کرتے ہیں. پہلی آیت میں وہ اصل بات جو کہ اسلام انسانوں کو سکھانا چاہتا ہے بڑی خوبی سے بیان کر دی گئی ہے, یعنی تمام جہان کا اور اس ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا, چیزوں کو کریٹ کرنے والا, چیزوں کو مینیج کرنے والا, چیزوں کو لے کر چلنے والا, صحیح طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کر کے ہر جگہ پہ رکھنے والا, دن کو بنانے والا, رات کے اندھیرے کو بنانے والا, روشنیوں کو بنانے والا, ہمیں دیکھنے کے قابل بنانے والا کون ہے؟ وہ خالق, وہ مالک صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ رب العزت کی ہے, کیونکہ وہی ایک ذات ہے جس میں تمام کی تمام تر خوبیاں پائی جاتی ہیں, ساری صفات پائی جاتی ہیں, تمام تعریفیں ہیں, تمام تر قوتیں, جتنی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, قدرتیں ہیں, ساری کی ساری کس میں ہے؟ اللہ رب العزت میں. قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دنیا میں شاید ہی کوئی چیز بچی ہو جسے معبود بنا کر اس کی عبادت نہ کی گئی ہو, اور اس چیز کو رد کرنے کے لیے سورۃ الانعام میں توحید کی دعوت دی گئی اور توحید کے بارے میں بتایا گیا. وہ ذات پاک جو کہ تمام صفات و کمالات کی جامع اور ہر قسم کی خوبیوں اور ہر قسم کی تعریفوں, ہر طرح کی حمد و ثنا کی بلا شرکت مستحق ہے, جس نے آسمان, زمین, دن رات, اندھیرا, اجالا, علم, جہلیت, ہدایت, ضلالت, موت, زندگی, ہر چیز کو بیان کر دیا. وہ ہر طرح کی تعریفوں قابل ہے, اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. میں کبھی بھی آپ کے سامنے بول نہیں سکتی, میں کبھی بھی ایک لفظ الحمد کی تعریف بیان نہیں کر سکتی, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر سکتی. مجھے اتنی طاقت کس نے دی ہے؟ تمام تر قوتوں کے مالک جو کہ اللہ رب العزت ہے, انہوں نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں ان کی کتاب کو پڑھ سکوں, اور انہوں نے اتنی طاقت آپ کو دی کہ آپ شیطان کو شکست دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی بہترین کتاب کو پڑھ سکیں. تو ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, ہم میں اتنی طاقت ہی نہیں, ہم میں اتنی پہنچ ہی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ میں یہ بھی کرتی ہوں, میں وہ بھی کرتی ہوں, میں اتنی خوبیوں کے مالک ہوں, مجھ میں یہ کوالٹی ہے, میں خوبصورت ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. ہم کچھ نہیں ہیں. تمام کی تمام تر قوتیں, تمام کی تمام تر خوبیاں, تمام کی تمام تر طاقتیں, ہر چیز کے نوازنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اللہ رب العزت کے ذات کے سوا اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے, ہم آواز بھی نہیں نکال سکتے, ہم کچھ بات نہیں کر سکتے, ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتے, ہم کسی چیز کے بارے میں کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں ہم بہت ہارڈ ورکر ہیں, ہم اتنے زیادہ ہارڈ ورکر ہیں, ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, اسی وجہ سے ہم اتنے سکسیسفل ہیں. اور اگر آپ محنت کرتے رہیں اور محنت کا اگر اللہ نہ چاہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ چاہے تو کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ اگر آپ کو اس قابل ہی نہ بنائے, آپ کو وہ طاقت ہی نہ دے ہارڈ ورکنگ کی, آپ کو زیادہ محنت کرنے کی اگر طاقت ہی نہ دی جائے, آپ کمزور ہو جائیں, آپ بیمار ہو جائیں, تو پھر وہ طاقتیں کہاں جائیں گی, پھر وہ آپ کی محنت کہاں جائے گی, پھر وہ آپ کی کامیابیاں کہاں جائیں گی. تمام کی تمام تر کامیابیاں, تمام کا تمام تر نور, تمام کی تمام تر روشنیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں, جس نے نور کو بھی پیدا کیا, جس نے روشنی کو بھی پیدا کیا, اور جس نے وجعل الظلمات, جس نے اندھیرے بھی بنا دیے, جس نے رات بھی بنا دی آرام کرنے کے لیے, رات کا ٹائم آپ کے آرام کرنے کے لیے بنا دیا. لیکن پھر جو کافر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے, وہی وحدہ لا شریک ہے, وہی الہ ہے, وہی ہمارا معبود ہے. تمام کی تمام تر جتنی ہماری پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, ہر چیز سے ہمیں نکالنے والا, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے,
اور ہمیں سکسیس دینے والی ذات، کامیابیاں دینے والی ذات، خوشیاں دینے والی ذات اور ہمیں اچھا فیوچر دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو کہ آپ کو ہر طرح کی کامیابیوں سے نوازے گی، جو کہ آپ کو جو آپ لائف میں چاہتی ہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، تو کس سے مانگیے؟ اللہ رب العزت سے مانگیے. اس کو ایک الہ مانیے، اس کو ایک معبود مانیے. دیکھیے آپ کی لائف کتنی بہترین ہو جائے گی جب آپ اللہ رب العزت کو معبود ماننا. اللہ رب العزت کو معبود ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، معبود اللہ تعالیٰ کو معبود تو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن اس کو ایک ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا کنیکشن کس کی طرف ہونا چاہیے؟ ہماری تمام تر امیدیں کس سے وابستہ ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے. ایون کہ اگر آپ کے جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو کس سے رجوع کرنا ہے؟ اللہ رب العزت سے رجوع کرنا ہے. جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں گے. آپ نے مشورہ کیسے لینا ہے؟ استخارہ کے ذریعے سے مشورہ لینا ہے. اگر استخارہ کرنے میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ پوری پراپر نوافل پڑھ کے استخارہ کی دعا پڑھ سکیں تو آپ استشارہ کیجیے. اللہم اغفر لی واختر لی، یہ دعا پڑھتے رہیے. فیمیلز کے لیے اگر ان کے اسپیشل ڈیز نہیں ہے یہ دعا پڑھتے رہیے تو اللہ تعالیٰ کو بہترین راستہ دکھائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس سے آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو گناہ گار ہیں. کیا پتا آپ کی کوئی ایسی چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، امپاسبل، اللہ تعالیٰ اس کو پاسبل بنا دے. سو ٹرسٹ رکھیے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کو الہ مانیے، معبود مانیے اور ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے. تبھی ہم حق ادا کریں گے اللہ کو الہ ماننے کا. هو الذی خلقکم، اللہ کون ہے؟ یہاں پہ اللہ رب العزت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تمام کائنات میں آنے والی ایک ایک چیز کو پیدا کیا. اگر ہم کسی اور چیز کی تعریف کرتے ہیں، میں لیپ ٹاپ کی تعریف کروں گی، بڑا اچھا لیپ ٹاپ ہے، اس کی اسٹوریج بہت اچھی ہے، اس کو بڑے اچھے سے بنایا گیا ہے. میرا فون، ہم بات ایکسیسریز کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو جو ہے ڈیوائسز کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس ڈیوائس کو بنانے والی کون ہے؟ بنانے والی ہیومن بینگز، انسان ہے. انسان کو سوچ کس نے دی؟ گھوم گھما کے ساری چیز جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف، جس نے انسان کو اتنا ذہن عطا کیا، جس نے انسان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی کہ آپ یہ جو ہے ڈیوائس بنا لیں، اس کو کس طریقے سے چلانا ہے، اس میں کیسے اسٹوریج رکھنی ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت دماغ عطا کیا، اس کو سمجھ عطا کی، اس کو عقل عطا کی. اور وہ چیزیں عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہر چیز کے پیدا کرنے والی ذات وہی ہے. والذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی کے ساتھ. ثم قضا، پھر آپ کا ٹائم مقرر کر دیا ہے کہ میں نے اگر آپ کو مٹی سے بنا دیا ہے، مٹی کے ساتھ آپ کی کریشن ہو چکی ہے. ثم قضا اجلا، پھر ایک ٹائم ہے کہ آپ اجل کا وقت آ جائے گا، تب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ ہاں یہاں پہ کوئی لڑکی ہوا کرتی تھی جو قرآن پڑھتی تھی، پڑھاتی تھی. کون؟ ایک ٹائم کے لیے، ایک لمحے کے لیے. کتنے دن آپ کو یاد کر لیا جائے گا؟ سال، 2 سال، 3 سال. آپ کتنے بھی اچھے ہوں، کوئی آپ کو زیادہ ٹائم، مصروف زندگی ہے، بہت مصروف زندگی، کوئی آپ کو بعد میں یاد نہیں کرے گا. اللہ نے آپ کو بنایا، مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد پھر آپ کا ایک ٹائم پورا ہوگا. ثم قضا، پورا کر دیا وہ ٹائم. بنایا، بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھ دیا کہ اتنے ٹائم کے لیے یہ بندی دنیا میں آ رہی ہے. پھر اس کے بعد اجل کا ٹائم آ جائے گا، پھر اس کا ٹائم پورا ہوگا. قضا، مقرر کر دیا، اجلا، اس کے لیے ایک وقت خاص مقرر کر دیا کہ اس ٹائم پہ اس نے واپس آ جانے. وہ اجل مسمى، اور ایک وقت مقرر کر دیا، مسمن، مقررہ وقت، عندہ، اس کے پاس. ثم انتم، پھر بھی تم تمترون، شک کرتے ہو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں. اللہ نے آپ کو مٹی سے بنایا، پھر آپ کے لیے ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ آپ دوبارہ واپس آئیں گے. کیا تم ابھی بھی اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو؟
وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ وہ ہے جو کہ آسمان میں ہے، جو کہ زمین میں ہے، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے تمہارے باطن میں کیا چھپا ہوا ہے، تمہارے ظاہر میں کیا چھپا ہوا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس نہیں آتی کوئی نشانیوں میں سے ان کا رب جو ہے، جب ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ان کو دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ کیا ہوتے ہیں، منہ پھیر لینے والے ہوتے ہیں. جیسے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیے، ٹائم آپ کے پاس بہت شارٹ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، کیونکہ ہم نے ہمارا اینڈنگ ٹرننگ پوائنٹ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نے وہی جانا ہے، اسٹارٹنگ اینڈ ٹرننگ پوائنٹ ایک ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، ہمیں لائف کو انجوائے کرنے دیجئے، لائف انجوائے کریں گے، ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، ابھی ہم نے مسلح پکڑ کے کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے اتنے نیک بن کے کیا کرنا ہے، تو لوگ نہیں جینے دیں گے، لوگ کہیں گے ہائے اتنی اسلامک بن گئی ہے، اتنی مذہبی بن گئی ہے، پردہ لینا شروع کرتی ہے، حجاب کرنا شروع کرتی ہے. إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب ان کے پاس کوئی نشانی پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اگنور کرتے ہیں، اور وہ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، منہ پھیر لیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس انہوں نے جھٹلایا حق بات کو، جب بھی ان کے پاس حق اور سچ بات پہنچی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. پھر جب ان کے پاس کبھی بھی کوئی بات آ جاتی یا اتیہم، یا ان کے پاس کوئی خبر آ جاتی، تو وہ کیا کرتے، وہ اس چیز کا مذاق اڑایا کرتے کہ یہ کیا ہمارے پاس، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یا ان کے پاس حق بات پہنچ جاتی، وہ لوگ بھی ایسے کیا کرتے تھے. اور آج کے ٹائم میں، کرنٹ ٹائم میں ہم دیکھیں تو ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. جب کافروں کے پاس کوئی خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات لے کے پہنچا جاتا، ان کو حق بات کی تنبیہ کی جاتی اور ان سے کہا جاتا کہ آپ اس سے عبرت پکڑیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئیے، صداقت کا ساتھ دیجیے. اور وہ کیا کرتے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور اعراض کرتے، حق کو جھٹلاتے، تکذیب کرتے اور بہت بری طریقے سے مذاق اڑایا کرتے. اور آج کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی کو تھوڑا سا بھی دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ہائے یہ تو بڑی بی بن رہی ہیں اور یہ ہمیں اسلام کی طرف دعوت دے رہی ہیں، اور ہمیں ابھی اسلام کی طرف نہیں جانا، ابھی ہمارے پاس بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، 60-70 سال تو ابھی بوڑھے ہوں گے تب ہم اللہ اللہ کر لیں گے. وہ لوگ بھی جھٹلاتے تھے، وہ بھی مذاق اڑاتے تھے اور ہم بھی مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافروں کے لیے دنیا کی ذلت کیا ہے، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو ان قریب خبر مل جائے گی کہ جس چیز پر وہ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور جب ان کے سامنے عذاب آئے گا، جب ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ پکڑ آ جائے گی. اور کیا ہوا، مشرکین مکہ کے متعلق پیشن گوئی جو کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ ان کے سامنے وہ چیزیں لا دی جائیں گی. پھر کیسے مورخین نے لکھا ہے کہ کیسے مکہ کے بڑے بڑے کافر سرداروں کو جنگ بدر میں ذلت سے وہ مر گئے، ذلت سے مارے گئے. پھر جو تھے وہ قحط میں مبتلا ہوئے، ذلت میں مبتلا ہوئے. فتح مکہ کے بعد وہ جیسے مسلمانوں کو مذاق اڑایا کرتے تھے، جیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی ذلیل کیا. یہ تو دنیاوی سزا تھی، لیکن آخرت میں اس سے بڑھ کے کہیں سزا ہوگی. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ. أَلَمْ يَرَوْا والی آیت ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 5. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. کیا
انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلہم، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا، بہت سی من قرن امتوں کو، مکناہم، ہم نے انہیں جما دیا، فی الارض، زمین کے اندر گاڑ دیا گیا، ما لم نمکن لکم، جو نہیں انہیں گاڑا گیا، وہ ارسلنا، اور ہم نے بھیجا، السماء، آسمان سے، علیہم، ان پر، مدرارن، موسلا دار بارش، تیز بارش، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، پھر ہم نے بنائی ان کے نیچے نہریں بہتی ہوئی، فاہلکناہم، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، وانشأنا، اور ہم نے کھڑی کی، من بعدہم، ان کے بعد، قرنن، امت آخرین، دوسری۔ یہاں پہ مسلمانوں کو عبرت دکھائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، ان لوگوں سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آپ سے پہلے کتنی امتیں گزر چکی ہیں، اگر وہ نافرمانی کیا کرتے تھے تو کیسے ہم نے انہیں عذاب سے دوچار کیا، کس طریقے سے انہیں زمین کے اندر ہلاک کر دیا، زمین کے اندر گاڑ دیا، اور کچھ لوگوں پہ بہت بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں۔ کون سی قوم تھی وہ؟ کون سی قوم تھی جن پہ عذاب، بارش کا عذاب تھا اور سیلاب کا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بات کی جا رہی ہے کہ ان پہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، آسمان سے بھی پانی بھیجا، آسمان سے بھی بارش ہو رہی ہے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں بنا دی ان کے نیچے، پھر ہم نے فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب۔ پھر اس کے بعد ہم دوسری امتیں لے آئے۔ اگر ایک امت کو ختم کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی آخرت کو بہترین بنانا ہے، ہمیں اپنے لیے ایک گھر تیار کرنا ہے، ہمیں اپنے لیے ایک محل تیار کرنا ہے جس میں ہم جا کے رہ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے لیے سارا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، حمد و ثنا کے لیے اتنے فرشتے ہیں کہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی کہ جتنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے مقرر ہیں جو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو نافرمان ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو ختم کر کے من بعدہم قرنا آخرین، ایک دوسری امت کو لے آتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، پھر ہم نے نازل کر دیا، عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم ان پہ اتاریں کچھ لکھا ہوا کاغذ پر، پھر وہ اسے چھو لیں، فَلَمَسُوهُ، تو اس کو وہ چھو لیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ وہ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتارا گیا آسمان سے کوئی بھی فرشتہ، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم اتارتے کوئی فرشتہ تو تمام ہو جاتا ان کا کام اور انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم اسے بناتے فرشتہ تو ہم اسے بنا دیتے آدمی، اور ہم پھر شک میں ڈال دیتے لوگوں کو کہ وہ جو شک کیا کرتے تھے، ما یلبسون، وہ جو شک کیا کرتے تھے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور البتہ وہ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں رسولوں کے ساتھ جو کہ ان سے پہلے بھی آئے تھے، اور جن لوگوں نے ہنسی مذاق کی ان کے ساتھ جو کہ پہلے رسول آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے ساتھ ان کو عذاب سے گھیرا۔ کس عذاب سے؟ ہنسی مذاق کے ساتھ جو وہ عذاب کیا کرتے تھے، اسی گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے دوچار کر دیا۔ پھر ہم نے کہا لوگوں سے، قُلْ سِیرُوا، سیر کیجئے، گھومیے پھریے، فی الارض، زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھیے جو لوگ جھٹلانے والے تھے ان کا کیا حال ہوا۔ آپ کہہ دیجئے سیرو، سیر کیجئے، فی الارض، زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھیے کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ کفار مکہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں کبھی تو بہت زیادہ شک کیا کرتے کہ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں اتری، کبھی یہ مطالبہ کیا کرتے کہ 4 فرشتے اپنی اصلی حالت میں ہمارے سامنے آئے تو ہم آپ کے
نبی ہونے کی گواہی دیں گے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، اور انسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیوں بھیجا ہے، کسی فرشتہ کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا۔ ان آیات میں کفار کی یہ جو بے بنیاد دلیلیں دیا کرتے تھے، بے بنیاد باتیں کیا کرتے تھے، یا تہمات یا بے بنیاد قسم کی دلیلیں یا جو بھی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی، اور فرمایا کہ یہ لوگ اگر اس طریقے سے طلب کر رہے ہیں اور اگر زیادہ واضح طور پہ آپ کے سامنے یہ سچائی آ جائے تو یہ تب بھی اسلام قبول نہ کریں گے۔ مینس کہ اگر کوئی فرشتہ ہم بھیج دیں یا لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیں تو یہ اس کتاب کو چھو بھی لیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کیا کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اگر ان کے سامنے کتاب نازل بھی کر دی جائے تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ تو سحر مبین، کھلا ہوا سراسر کھلا ہوا جادو ہے، تو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے تو یہ ایک منٹ کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور فرشتے کی روب اور جو روب ہوگا اور اس کی ہیبت ہوگی اس سے ان کا دم نکل جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ہی طرف ہوتا تھا جو اصلی صورت میں فرشتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اگر اس طرح سے کرتے ہیں، اور بہت سے پہلی آنے والی امتوں کے لوگ بھی اس طرح سے کیا کرتے تھے، طرح طرح کے دلیلیں مانگا کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ بھی اتار دیں، یہ بھی اتار دیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا، پھر ان کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ کہیے ان لوگوں سے کہ آپ زمین میں گھوم پھر کے دیکھیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا انجام ہوا جو لوگ جھٹلانے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، تکذیب کرنے والے تھے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، کہا نہیں مانتے، تو آپ کا انجام کیسا ہوگا؟ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور جھٹلانے والے نہ بنیں، بلکہ عبرت حاصل کریں ان لوگوں سے جو کہ جھٹلانے والے تھے۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو کہ جھٹلانے والے تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بن کر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔